जिन्होंने बदकीदगी दी जुआं पईयां ने उन्होंने गल नहीं पैना, बच के रहना भाई। और नहीं कुछ होगा, दिल में ख्याल तो आ ही जाएगा ना कि मैं अपने जो मेरे अक्सर मुक्तदी हैं मैं उनको कहता हूँ भाई तुम क्यों अपनी सोबतें ठीक नहीं करते? ये 70 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, फिर आके तुम हमें पूछते जी अंगूठे चुमना जायज ही है? ये बुरी सोबत का असर होता है कि 70 साल की उम्र में अभी भी शाकी है हजरत। इसलिए हजरत जी अपनी सोबत बड़ी ठीक रखा करो। इसीलिए तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था, आप फरमाते छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला। ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। वो किते कलियां बह गई किसी इंज दे गल्लां पईयां, तेनों अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो दूर कर देगा, तेरे अंदर शक का एक बीज बो देगा, ब्याह बह के सोचेंगे है वे नहीं है नहीं है। इसलिए आज फितनों का दौर है और नए नए फितने सार उठा रहे हैं जो हजरत कह रहे थे तकाबुल हो रहे हैं आपस में। देखो ना हजरत जी इधर बाबा फरीद कह रहे हैं, कहते हैं काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश हैं। उनके तो फरीद का ही हाल है, फिर उनका क्या हाल होगा? तो आपस में उनके मरातब पे बहस करने चला है, वहां तो मरातब की बात ही कोई नहीं है। वो लोग तो मिटे हुए। देखो ना जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब आप किसी चिड़िया को देखा करते तो फरमाया करते थे काश अबू बकर ये चिड़िया होता है। इसलिए बच के रहो हज़रत, आज बड़ी गंदी हवाएं चल रही हैं। अल्लाह से दुआ मांगा करो अल्लाह में अपनी हिफाजत है। बुजुर्गों से वाबस्ता रहो, ना को बुजुर्ग मिले किसी बुजुर्ग की किताब ही खोल लिया करो, उनका फैज़ आना शुरू हो जाए। और मेरे ख्याल से लाहौर वालों को तो बाबों की थोड़ है ही नहीं ना है। लाहौर को तो अल्लाह ने बाबे इतने अता कर दिए हैं, जिस गली में जिस मोहल्ले में चले जाओ एक अल्लाह का वली आराम कर रहे हैं। दाता साहब यहाँ हैं, मियाँ मीर लाहौरी यहाँ हैं। लाहौर पे तो अल्लाह ने कर्म ही बड़ा कर दिया। हम तो हजरत जी गाड़ी निकालेंगे तो फिर आके दाता हुजूर की बारगाह में हाजिरी देंगे हैं, तो लाहौर वाले तो बैठे ही दाता हुजूर के कदमों में। इसलिए जाया करो हैं जी, जाया करो। बड़ी बस ये है कि उलमा से मज़ारात पे हाज़िरी का शरई तरीका सीख लो कि जाना किस तरह है, क्योंकि अगर आप मज़ार पे जाके हुजूर के तरीके के खिलाफ करोगे तो उनको खुशी नहीं होगी इधर, और ना ही को मामला होगा। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो बस जी सबक ही सुनाना है मैंने हैं, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ये चले ये भी बात है। मैं अब आपको बताऊं कि बुरी सोबत कितना, मेरे ये हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ये मेरे परदादा पीरो मुर्शिद हैं। इनके बाद फिर मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, ये अपने वालिद साहब की 14वीं औलाद थे। 13 बच्चे मुसलसल इंतकाल कर गए। ये क्योंकि हजरत जी कुर्ब जितना होता है अल्लाह माफी दे, आजमाइशें भी फिर उतनी होती हैं। 13 बच्चे 14वें हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे जो दादा शेख हैं, तो जाहिर है जी 13 बच्चे इंतकाल कर चुके थे, 14वां था तो फिर बड़ी बड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो होती थी। तो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हकीम खादिम अली ने अपनी मसनद पे बैठे थे, कहते मैं सामने से गुजर के गया तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझे देखा कि मेरा बेटा अब्दुल हई बाहर गया है। कहते मैं वापस आया, हजरत ने फिर देखा। कहते जब मैं तीसरी दफा जाने लगा ना तो हजरत ने मुझे बुला लिया। मुझे बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया सी, हूं किथे चला है? तो पंजाबी कहते मैंने अर्ज की, जो हकीम खादिम अली थे लोग उनको बड़े मियाँ जी कहा करते थे। कहते मैंने अर्ज की मियाँ जी बेबे ने ना दाल मंगवाई सी। तो आपको पता है हजरत हकीमों के हाथ भी तोले होते हैं और फिर उनके घरों में तराजू भी होते हैं। कहती बेबे, आप फरमाते मैंने कहा हकीम जी बेबे ने दाल मंगवाई सी, तो बेबे कहती है दुकान वाले ने दाल थोड़ी दी है, तो जाओ दे कल वापस से उन्होंने कहा दाल पूरी दे। कहते आगे से हकीम खादिम अली मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं अब्दुल हई अपनी बेबे ने कहा थोड़ी दाल पका लै, मैनू दोबारा उस बेईमान दे मत्थे ना ला। एक सोबत, और हजरत जी हमारी सोबतें पता नहीं किन किन लोगों के साथ। अपनी सोबतों का बड़ा ध्यान रखो। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तां हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। मैं बड़ा हजरत किसी एक्स्ट्रा मीर नाल मैं भी बहवां ते मेरी फिरकी पहुंच जाती है।
نہیں یار کو کڑی چنگی ہونی چاہیے ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے فقراء کی صحبت اختیار کرو تاکہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو. شکر میں بھائی بڑا کچھ ہوتا میں جب مایوسی طاری ہوتی ہے نا، ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور چوک ہے ڈرما والا چوک. مجھے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جا مولوی کو آدھا گھنٹہ کھلو کے پھر میرے کو لا تو وہ ہوتے کی پھر حضرت جب وہاں جا کے دیکھنا تو کیا ہے، کوئی غبارے بیچ رہا ہے، کوئی چوہے مارنے والی گولیاں بیچ رہا ہے، تو کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ کوکا کولا کی بوتل کے اوپر وہ ایک لگاتے ہیں جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے جن کے پاس شاور بیچ رہا ہے. پھر ویکھ کے رونا. دیکھا کرو، نکلا کرو باہر اور دیکھو حضرت مخلوق کس کی سرنگ میں تاکہ شکر کی کیفیت پیدا. شیخ سعدی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دان ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. وہ بھائی ڈھونڈنے سے شکر والا نہیں ملتا کوئی، ڈھونڈنے سے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی. جس کو آپ بٹھا کے کہیں یار کو بات ہی سنا روئے گا، بس روئے گا. اس لیے اپنی صحبتیں ٹھیک کرو، چھڑ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا. محبت کے ساتھ ایک بار ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، محبت بھی ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور ضروری کوشش کیا کریں کہ پہلی بار ہی یہ والا انداز ہو، کہنا نہ پڑے پہلی بار یہ والا انداز، پہلی بار محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو. اللہ لکھا تو بڑا کچھ ہے لیکن چلو میں اسی پہ اکتفا کر لیا کرتا ہوں، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہوں. کہ شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی اگر نام سن کے یہ حال تھا تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اگر نام سن کے یہ حال ہے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے چلو میں کہتا ہوں اللہ ہماری یہ کیفیت نہیں ہے لیکن نقل ہی کر لیا کرو. یہ تو نقل بھی بڑی اچھی ہے حضرت، ویسے ہم نقلیں کرنے کو تیار ہیں. اچھا اس نے بنگلہ اس طرح کا بنایا تھا، میں نے بھی اسی طرح کا ہی بنانا ہے. یہ نقلیں ہم کرنے کو تیار ہیں حضرت، نقل ہی کر لیا کرو، پھر ذوق پیدا ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیت ہی عطا کر دے. جب ان کا نام آئے تو ہماری بھی کیفیات بدل جائیں، ہمارا بھی حال بدل جائے. دیکھو نا اللہ نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ان کا نام آئے بس بدل جائے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت، کیونکہ انداز بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سارے کھانے پینے والے بیٹھے بھئی. ہمیں تو حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے. ہاں حضرت جی ہم پہ تو ڈبل بنتا ہے، شکر کیا کرو حضرت اللہ کا. کیونکہ ہم میں سے اکثر احباب کو یہ وہم پڑ گیا جی مجھ میں بڑی کوالٹیاں ہیں اس لیے سارا کچھ، تجھ میں کوالٹیاں نہیں ہیں بھائی، اس کی عطا ہے بس. ہاں میاں صاحب نے کہا تھا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. بے نیازی حضرت
اگر تجھے دے دیا تو تیری کوالٹیاں نہیں ہیں. فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ہمارا تو ایکسٹرا بنتا ہے بھائی. شکر کرو کہ پاجی اماں دی ریڑھی لوا کے سڑکیں نہیں کلار چڑھایا. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی, شکر کرو بھائی. شکر کی تو نالے پراندے نہیں جی بکوان ڈے. ہاں میں کیونکہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی, بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت. وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو. وہ مشک میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا. میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلی میں. تو ہم صبح فجر کی نماز داتا حضور پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا. لیکن اب بوڑھا ہو گیا تھا, مجھے بڑا رونا آیا. میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر لیا, کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. شکر حضرت جی, شکر اللہ کا ادا کیا کرو. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. جے چاہیں تے راہ جاندے نوں تخت عطا فرما. ابھی راہ جاندے نوں تخت عطا کیا, مینوں ککھ نہیں لگا. جے چاہیں تے راہ جاندے نوں تخت عطا فرما. جے چاہیں تے شاہ کو در خیر منگائیں. اس کی بے نیازی حضرت جی شکر ادا کیا کرو. یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں, ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے, ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں, ہمیں کیا لگ گیا اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی, ہمیں کیا لگ گیا اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے. وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے, میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں. بس بے نیازی ہے اس کی. جے چاہیں تے راہ جاندے جے چاہیں تے راہ جاندے جے چاہیں شاہ کو در خیر. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے, ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیری بے نیازی. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر, ساڈیاں بچیاں نے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ہاں ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نوں میسر, ساڈیاں بچیاں نے کنے مہنگے فراق پائے. ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا. اس لیے شکر کیا کرو. شکریہ ہر یاد. یا اللہ تیرا شکر. بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے, بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا, انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے زیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا, نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے, وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے صدا لگائی, ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے. وہ خاون کو خوف خدا والا تھا, اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی, اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا, بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاون اٹھا, آیا, بیوی بے ہوش ہو چکی تھی, اٹھا کے اندر لایا, پانی کا چھڑکاؤ کیا, بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. ہاں مجھے علم. اس نے کہا بھائی یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاون ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت تھا, یہ میرا پہلا خاون ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا, وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا, ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی, ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے. وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیخاں ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام. میں تو بڑے درد سے ہوئے, ہم تو اتنے بے وفا ہیں, ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور.
ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے ہمیں، ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دی. کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے. ہم نے کیا دینا ہے؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یعقوب کی. وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا. حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا. وہ روتا وہ چلا گیا. بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا. اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ. حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری. ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا. دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے. ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام دیتی ہے، ایویں ہی آ اٹھتی ہے. غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے. آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت. پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ لیول کریں گے. ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا ہے حضرت، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پر دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہہ رہا وانڈ لو آج. اے نال نہیں جے جانا ہے بیگ چ پے رہا جانا، اج انو وانڈ لو اپنی تھاں، اج انو وانڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا پھر یاری لگنی.
پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے، اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا، آج کر لو حضرت جی، آج کر لو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیاں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل۔ میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سنا ہو۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگا۔ شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی، بڑے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو، خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے۔ میں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے، جس طرح دوسری سمت، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے، سامنے نا ایک سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا، تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی، آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں، اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے، اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے، یہ کر دے، یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ۔ تو میں نے بھی سٹور سے لیا، اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں، تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ، تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں۔ آپ کو پتا ہے ذرا جی، سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا، سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب۔ اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں۔ میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں، بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھاتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی، جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں؟ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، ہم کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں، اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا، تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا، تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی آنڈی پک جے تو بڑی گل ہے، تینوں سیب کتوں لے کے دے۔ ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، ہم نہیں اللہ کا شکر، جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو۔ آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں؟ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے؟ میرا اتنی ہوتا ہے اکھاں پیجیاں سمجھو کام ہو گیا، بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں، کتنا نواز۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا، آئے کیا نہیں ہم نے کیا، کیا نہیں کیا۔ اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے، دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا، تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لے۔ لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا کوئی۔
کوئی چھوٹی بات ہے حضرت؟ 37 سال 5 بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم آ رہی ہے حضرت جی. تھانے سے صرف ایک اسپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے, تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا, میں 12:30 نہیں, میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے, دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں, حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا حضرت, پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی جاتی, حی علی الفلاح. لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں, نہیں جاتا. لیکن کیا ہے حضرت جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا, تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا, عرض کیا اللہ تیرا نام ہی لیا ہے. فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا, مجھے 70 سال ہو گئے ہیں, کھلا بھی رہا ہوں کھلا بھی رہا ہوں. اس لیے حضرت جی کر لو, آج کر لو, ٹھیک ہے جی. اور قربان جاؤں حضرت جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ, یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی, باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے, کسی کی زیادہ ملتی ہے, کسی کی تھوڑی ملتی ہے. کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل ہو بخو ایک جیسے, جس کو فوٹو کاپی کہہ رہے ہیں, وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی. صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا, داڑھی کالی تھی, باپ بوڑھا ہو چکا تھا, جھریاں آ گئی تھی, داڑھی سفید ہو چکی تھی, شکل ایک. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں, لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا. وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے, باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ فرماتے میں نے کہا سنا. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی, ٹھیک ہے, تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا, اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا, نقصان ہوتا پڑا, اس لیے مجھے نکلنا پڑ گیا. تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی, اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں, تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا, بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا. لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں, گھر موقف تالا لگا. میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی. ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی, پوچھا بیوی کدھر گئی. انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے اس کو دفنا دیا. ایک شخص ساتھ گیا, جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی, میں نے فاتحہ خوانی کی, سال ثواب کی. تو میں گھر آ گیا. جو رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا. دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کروں. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے, تو رات کو جانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے, لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا. جب گیا نا جا کے کیا دیکھتا ہوں, قبر سے شعلہ روشن, آگ نکل رہی. میں بڑا حیران ہوں, یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی, اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی. ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں. میں نے قبر کھولی, قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں, بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے.
میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہے. میں نے بچے کو سینے سے لگایا, قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی, بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے, ہیں ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں, بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. اللہ کر کے تو دیکھو, اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اب میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا, میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں. کبھی آپ نے ذرا آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے. وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے. اب سنو ڈھیر لگا. میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے صبح کی, بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی, آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا. کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں. کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا, یہ دیکھیں نا کرسی ہے, یہ پیچھے ٹیک ہے, لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے, آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا, تنا ہی رہ گیا ہوا تھا, خشک ہو گیا ہوا تھا. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا والی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے, یہ کیسا ولی ہے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالی, وہ سرسبز و شاداب ہو گیا, ٹہنیاں نکل آئیں, پھل پڑ گیا. کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی, خشک ہو گیا. وہ 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا. تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کہتے میں نے کہ حضور کیا ہوا. کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے. کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے, تیرا فیض وہاں ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا. کہتے وہاں کیا ہوا کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا. کہتے میں جب دہلی پہنچا نا تب دہلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی. کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا, میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی, تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو بچے کھیل رہے تھے اور قطب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے, اور قطب صاحب کے بالکل جوان, کیونکہ قطب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا. تو بچے جوان تھے, بچے کھیل رہے تھے, قطب صاحب دیکھ رہے. لوگوں نے کہا جناب وہ قطب صاحب کھڑے ہیں. کہتے پھر مارا گیا. دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی. بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت. کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی. کہتے قطب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے. کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہتے جب قطب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے. کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے. کہتے میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی نہ. مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے, تجھے دکان سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے. تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی, بے نیازیاں بادشاہ کی. چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں. بادشاہ کی بے نیازی ہے حضرت, جو چاہے سو کرے. عمروں پہ کیا لکھا ہے حضرت. تو کہتے پھر قطب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. فرمایا فرید سیر و سیاحت کرو. کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ایتھے تو کوئی نہیں ہے, وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر ایک غار ہے, وہاں رہتا ہے ایک مرد. کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا, میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا. کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ کٹی پڑی غار کے منہ پہ, گوشت پوست نہیں کوئی, ٹانگ ہی کٹی ہے بس. کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا. چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں. کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرماتے فیض کا یہ عالم تھا, میرے کپڑے جل گئے.
حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور میں مخاطب کر کے کہتے فرید یہ اس طرح دے 7 وہ عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے یہ 7 وہ عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلن دے تینوں تے ایک ہی دیتا ہے تیرے کو بھی نہیں برداشت ہوئے بہرحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق نہیں ہے تو اللہ واللہ کے بہت دور نکل گئے. کہتے ہیں حضرت نے نوازا کچھ معاملات تھے حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی پھر مجھے اجازت ہو گئی. پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک منہ تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی. کہتے میں بڑا حیران ہوا ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی ہے حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں نے کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو فرماتے رو پڑے. کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا. کہتے کیا ہوا؟ کہتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا 7 دن بارش برسی. کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی. کہتے ہیں 8ویں دن دھوپ نکلی میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے کیا ہوا؟ میرا امتحان آ گیا. حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیاں. دعویٰ نہ کر بیٹھی ہو کتے جدن دعویٰ اس دن امتحان ہے. بس غلام ہی رہی ہو غلامہ دے کی امتحان ہونے نے امتحان تے جرنیلاں دے تے بڑے ہیں غلام ہی رہی ہو. کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا امتحان آ گیا. کہتے ہوا کیا میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس ایک دوشیزہ گزری حسین و جمیل. کہتے بس نظر پڑی جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھوں. شیوت کیسا غلبہ آیا ماتی ماری گئی. اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا نہ اڑا اوکھا کام ہے بی بی کہاں سے آ گئی ہوش کر تھوڑی سی. کہتے مت ماری گئی. فرماتے اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالا تو غیب سے آواز کے آئی واہ بھائی واہ عشق دے دعوے ساڈے نال چ جاندے غیراں پیچھے. کہتے یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. ہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کر لو حضرت. کل دربار لگنا ہے وہاں وہ بھی ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے. کیا منہ دکھائیں گے ان کو کیا کیا ہے ہم نے؟ اس لیے کر لو کر لو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اللہ نے مال دیا ہے امیر لوگ بیٹھے ہو گئی ہاتھ جوڑ کے جی پیسے نال نہیں جی جانے ہیں. مجھے قاصر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کہی ہے لیکن پھر سے انشاءاللہ کبھی اے نال نہیں جی جانے ہیں. آج ونڈو ہے نا آج ونڈو ہے نا آج ونڈو. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا چاہے تو کوئی غریب نہ رہے سب امیر کر چھڑے. قبلہ جنت میں سب امیر نہیں ہوں گے جنت میں سب خوبصورت نہیں ہوں گے جنت میں سب جوان نہیں ہوں گے. اگر وہ وہاں کر سکتا ہے تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے. لیکن کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی نو دے کے آزماواں گے کسی نو نہ دے کے آزماواں گے. ہے سب دی آزمائش جی حضرت جی الف تو لے کے یہ تک ایک سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو حضرت سب دھیان رکھنا ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. سب کا امتحان ہو رہا ہے. کسی نو نہ دے کے کسی نو دے کے. دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسے امتحان سے پورے اتر جائیں. اور حضرت جی مجھے نا بڑے احباب آتے ہیں بزرگوں نے صرف یہ لوکاں نو آر لان لئی. ہاں حضرت مجھے بڑے لوگ آگے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جہاں ذرا پیسے آن. میں تیرے کو سنیا کہ وظیفیاں نال بھی پیسے آتے ہیں. بھائی اللہ کا نام تو صابن کی مانند ہے اس کا کام میل اتارنا ہے میل چڑھانا نہیں ہے حضرت جی. یہ پھر بھی بزرگوں نے ہم جیسوں کو نا آر لگانے کے لیے وظیفے بتا دی ہیں حضرت. میں ایک دن پڑھ رہا تھا یہ اکابرین ہیں ہمارے
حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا آگے کہتا ہے حضور کو وظیفہ دسو پیسے آنے والا. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا خدا کا نام پاک کرتا ہے, میل نہیں چڑھاتا کوئی. تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح بھی پیسے آتے ہیں؟ لیکن وہ میری طرح کا ڈنگر تھا نا, اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کوئی. کہتے نہیں حضور پھر ان کو دسو. آپ نے فرمایا اشراق کی نماز پڑھ کے نا, یہ چاشت کی نماز پڑھ کے تو 2 سجدے میں سر رکھ کے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے. لیکن یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا, باہر جا کے پڑھنا. اس نے کہا حضور مسجد کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا مسجد بہ کے پھر وہ وہی منگنے جڑا سب تو زیادہ انہوں نا پسند ہے. مغضوب ہے دنیا بھائی اللہ کی. ہاں حضرت یہ مغضوب ہے اللہ کی. ہاں حضرت لیکن میں کہا کرتا ہوں بھائی بڑا زبردست ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. کر اپنے اللہ کے ساتھ سودا. تو اس کے راستے میں 1 دے, وہ کہہ رہا تجھے 10 واپس دوں گا. وہ صرف ہماری بے یقینی ہے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا روزہ تھا, ایک ہی روٹی تھی گھر میں. باہر فقیر نے صدا لگائی ہے کہ رب کے نام پہ دینے والا. وہ تو جانے دے دیا کرتے تھے رب کے نام پہ. ہاں قدر کی ہے تو انہوں نے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں میاں محمد, ویسے سنیوں کی محفل میں یہ پڑھا جائے نا, سنی بڑا نعرہ مار دینے لے بھائی میاں صاحب وہابیاں لی کہہ گئے. تو میں دل میں کہتا ہوں تو ہی کی قدر کی تھی. حضرت نے کہا نہیں تھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی. قدر نبی دا جانن والے بھی سونگے شہر مدینے. حضرت ہم نے کیا قدر کی؟ قدر تو ان لوگوں نے کی تھی حضرت. ہاں وہ لکھا ہے, میں رات کو بھی میں بیان کر رہا تھا ایک دن قبلہ, لکھا ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھی تھی, آدھی رات کا وقت تھا. آپ نے پکارنا شروع کر دیا, ہائے آگ ہائے آگ. لوگوں کو بڑی محبت تھی رابعہ بصری سے. رابعہ کے گھر کوئی نہیں ہے, سب نے اپنے گھر سے ڈول اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. شاید رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, چلو اس کی آگ بجھاتی ہیں پانی سے. وہ جب سارا گاؤں پانی لے کے رابعہ کے گھر کی جانب نزدیک پہنچا نا, راستے میں بزرگ رہتے تھے جو عارفین میں سے تھے, جو واصلین میں سے تھے. آپ نے روک لیا. آپ نے فرمایا کتنے چل رہے ہو؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ, ہم یہ پانی سے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. یہ تھے حضرت وہ لوگ. وہ لکھا ہے کہ جب اس نے کہا نا رب کے نام پہ دے دو, اپنا روزہ ہے, آپ نے فرمایا اس کو روٹی دے دے. وہ خادمہ نے عرض کی سیدہ آپ کا روزہ ہے اور ایک ہی تو روٹی ہے گھر. فرمایا دے دے. آپ بیٹھ گئی, دروازے پہ دستک ہوئی. ایک بندہ نا 4 روٹیاں لے کے آیا. وہ خادمہ آ کے کہتی باہر ایک بندہ 4 روٹیاں لے کے. آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں, تو غلط ہے. پھر ایک بندہ 7 روٹیاں لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں, تو غلط ہے. پھر ایک بندہ 10 لے کے آیا. آپ نے فرمایا اسے لے لے ہماری آئی. وہ خادمہ عرض کرتی ہے سیدہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا 4 بھی ہماری نہیں 7 بھی ہماری نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو 1 دے میں 10 دوں گا, تو پھر 4 7 تو نہیں نہ آنی تھی, پھر تو 10 ہی آنی تھی نا. سودا کرو یار, کر کے تو دیکھو. حضرت بہرحال حضرت جی میں اسی پہ ختم کروں گا. ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی, نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی, پھلاں تے بول بول بہ کے گیت تو سے دے گاوے, عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. لیکن آپ بھی مجبور ہیں, ہم بھی مجبور ہیں. ٹھیک ہے جی, وقت کے حد تک باقی اور کوئی مجبوری نہیں. ٹھیک ہے جی, اذان بھی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ پھر کبھی حضرت جی سب سے ہاتھ جوڑ کے درود شریف پڑھا کرو. اے تصویر صرف مولویاں لی نہیں ہے, سارے ہی لئی آئی. پڑھ کے تو دیکھو یار 2.5 کلو دے موبائل سارے نے پڑھے اور بڑے فخر نہ دسنیاں جناب ایپل 7 ہے. پاویں ایپل 7 ہوئے تو پاویں جنا مرضی ہوئے کھ بھی نہیں ہے. اے بھی پھڑ لیا 100 دانے بھی پھڑ, پھر وے کہنا 100 دانے دا کمال ہے.